इम्पॉसिबल हो किसी किस्म की टैक्स एवेजन। तो हमारा ख्याल था कि ये हमने 8 ट्रिलियन तक लेके जानी थी, 8,000 अरब तक अपनी टैक्स कलेक्शन लेके जानी थी जब इन्होंने गवर्नमेंट कराई। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की। और जो हमारा आइडिया था कि इससे हमने बहुत तेजी से और आगे जाना था। तो ये याद रखें कि जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त में गई $115 बैरल, जो हमें असल प्रेशर पड़ा एंड में जाके। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि अपनी कीमतें नीचे रखें। आप सिर्फ वही नहीं गई, कमोडिटी सुपर साइकिल में जो एडिबल ऑयल था, घी था, वो 780 टन से $1,500 टन पे गया। $780 टन से 1,500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया हमारा और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। और उसके अलावा हमें ये जो मैंने फिर से वैक्सीन की मैंने बात कर दी। अच्छा, अब आ जाए, अब मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जो ये सारी साजिश करके इनको लेके आए, ये आपने सुनी लिया होगी फिगर्स, क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर इकोनॉमी समझने वाले स्पीकर्स हैं। मेरा तो सारा तजर्बा हुआ ये जो 3.5 साल में मैं गवर्नमेंट में बैठा, पहली दफा, क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस थे इकोनॉमी के ऊपर कि मेरा एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हुई इकोनॉमी के ऊपर। और मैं बेसिकली एक चीज समझ गया कि हमारा जो सारी गवर्नमेंट है, जो मैंने शुरू में आपको कहा, उसका डायरेक्शन ही गलत है। यानी होना ये चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका जैसी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपने बॉटलनेक आ जाएगा करंट अकाउंट का, तो सारी मुल्क को कोशिश करनी चाहिए कि हम वो डॉलर की इनकम बढ़ाएं ताकि वो हमारा बॉटलनेक ना आए। मैंने उसके लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक था हमारा बंडल आइलैंड का कराची, और एक था ये रावी सिटी लाहौर। रावी सिटी लाहौर का मकसद एक तो ये था कि हम लाहौर को बचाएं। रावी बिल्कुल खत्म हो गया, एक सीवरेज डंप बन गया, तो हमने रावी को भी उसको पहले तो बराज बना के वाटर टेबल ऊपर करनी थी लाहौर की, और उसके इर्द गिर्द हमने हाई राइजेस बनानी थी। हाई राइजेस इसलिए बनानी थी कि हमारा सारा जो एग्रीकल्चर जमीन है वो खत्म होती जा रही है। तो वो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि अगर हमने ये हाउसिंग सोसाइटीज के माफिया के अंदर फंस गए तो ये तो फैलते जाएंगे, और सारी हमें तो फूड सिक्योरिटी के सवेयर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो रावी सिटी का मतलब ये था, एक तो कि रावी को बचाएं, जब लेक बनाएंगे तो वाटर टेबल ऊपर चली जाएगी, लाहौर की वाटर टेबल बिल्कुल गिर गई है। और फिर रावी को जब उसके सारी हम वो वाटर फिल्ट्रेशन नहीं, वो जो हम प्लांट्स लगाएं जो कि पानी को साफ करें, और वो साफ करके पानी फेंके रावी के अंदर ताकि साफ पानी, इस वक्त सीवरेज आ रही है। तो वो, और उसका जो कोशिश हमारी ये थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट उनके लिए प्रॉपर्टी है। और उसके अलावा हमारे पास चाइनीज की $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तैयार थी। तो ये दोनों, एक कराची का जो प्रोजेक्ट था वो स्कटल किया गया, वहां दुबई से इन्वेस्टर्स आ रहे थे कराची में, वो भी फिर एक नई मॉडर्न सिटी बन रही थी, जो हमारा प्लान था, उसको स्कटल किया गया। एनओसी सिंध गवर्नमेंट ने देके वापस ले लिया। उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी डॉलर इनकम बढ़ जाएगी, जब तक वो हमें ब्रीदिंग स्पेस देगा, जब तक कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा लेते, जब तक हम ये जो इंटरम पीरियड है, हमने सोचा था कि ओवरसीज पाकिस्तान इसकी स्पेशली हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और उससे हमारा डॉलर रिजर्व बढ़ जाएंगे। और फिर हमने ये भी सोचा था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए थे, जिनके अंदर और अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लाने के लिए जिनके लिए स्पेशल जोन्स बनाए थे, वो हमने चाइनीज के साथ मिलकर पूरा प्लान किया हुआ था कि वो अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करेंगे यहां। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई? हमारी ये हुई कि वो कोविड आ गया, और कोविड से क्या हुआ? कोविड से चाइना बंद हो गया। तो वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल जोन्स में, जिससे भी हमारी डॉलर रिजर्व्स बढ़ने थे, तो वो बदकिस्मती से वो वहां रुक गए। और ये जो एक सिटी
جو وہ سکٹل کر دی, اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی, اب یہ آ گئے, اور اس کی بہت, میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی, کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا, اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, سی پی آئی 25.5%, کنزیومر پرائس انڈیکس, سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%, آٹا, بجلی, پیٹرولیم, وہ لے لیں, پیاز لیں, ٹماٹر لیں, گھی لیں, دالیں لیں, 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں, اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے, ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز, یہ آپ نے سنی لیا ہوگا, ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز, ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہے. مارچ کے اندر 16.4 تھا, آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے, اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو آئی ایم ایف کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی, ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے, اس کو روپے کو, تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے. تو میرا آخر میں دیکھیں, میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر, چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو, وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا, وہ انویسٹ نہیں کرے گا. سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی, ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا, نوکریاں نہیں ملتی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے, پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا, میں یہ آپ کو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں, آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے, تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی, اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہذا جس طرح مرضی, میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں, راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن, جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے, اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں, جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں.
وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ ان کے اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب آئی ایم ایف نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو, یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے, کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے, یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے. اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں, مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا, فکر نہ کریں, میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے, یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز, وہ اسحاق ڈار وہ بڑا, اس کے سارے کیسز معاف کیے, ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے, اس کو ڈرائی کلین کیا, پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا, تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا, وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے, تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, یہ احتساب کو بھول جائیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو, جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے, رول آف لا ہے, وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے, وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے, جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں, تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں. تو یہ کسی کا اگر خیال ہے, اور یہ سیلف سٹائل, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی, تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا, وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو NRO دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو. میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو. اس لیے رول آف لا کنیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے. میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے. انہوں نے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں, PTI کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں. وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں, کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں, بڑے انویسٹرز نہیں. اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں, آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں. تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے, اس کے لیے رول آف لا چاہیے, اس کے لیے ایک کانفیڈنس چاہیے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ. تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے. آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے, یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو 2 خاندان ہیں, ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا, کیونکہ یہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں, یہ چوری کیسے کریں گے؟ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا,
اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا، کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں، وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا، وہ اداروں کا خوف ہے ان کو۔ یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے، ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے، انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی اے ختم کی، کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے، اس کو ختم کیا، اس کے اوپر آدمی، اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ پھر انہوں نے نیب ختم کی، اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے، ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے، اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں۔ جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل کو۔ اور پبلک آفس ہولڈر، میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اب میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے۔ اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں، اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک، جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں 100 ملین ڈالر کے، پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے 100 ملین ڈالر کے ٹاور ہیں، انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے۔ سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو۔ تو میں پھر سے کہتا ہوں، رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے، الیکشنز فرسٹ، رول آف لا سیکنڈ سٹیپ۔ تیسرا، یہ جو شوکت نے بات کی، ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ان کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں۔ پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے، اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک، جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے، اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں، فیسیلیٹیٹ کریں، انویسٹرز کو کریں، یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے، اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے، ہم نے جو ریگولیشنز ختم کیے تھے، ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے۔ جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے، اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی، اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں۔ اور پھر میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے، وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی۔ ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے، اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا، آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے۔ تو اس نے مجھے، اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس، تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا ان ٹیپ پوٹینشل ہے، سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے۔ سو ٹورزم کے اوپر، کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے، اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے، جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے، اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان، لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے، ٹورزم زونز، اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر، اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے، سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں۔ لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں، الیکشنز اور رول آف لا، یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا۔ یہ جو ان کی اب کوشش ہے، انکم ہماری گرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں، پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے، پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے۔
تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے، لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد، خود مختار، ساورن، ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے، کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی عزت کھو رہے ہیں، اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. شکریہ.